दिस इज सात न्यूज वायर। मैं हूं सात सलमान जो कि आज की ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सामीन, आज के न्यूज प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तान और दुनिया की अहम तरीन खबरें तफसील के साथ बताएंगे ताकि आप ताज़ा तरीन हालात से बाखबर रह सकें। आज की खबरें मुख्तलिफ शोबों से हैं, जैसे तवानाई और ईंधन, करप्शन और सरकारी इक़दामात, सियासत और सूबाई काबीना, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ, क्रिकेट और सोना और चांदी की कीमतें। तो आइए बगैर देर किए शुरू करते हैं आज की खबरें। तो सबसे पहले हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल, डीजल और दीगर ईंधन की कीमतों में इजाफा कर दिया। पाकिस्तान में 2 दहाइयों बाद समंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए कामयाब बोलियां। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 69 रुपए 44 पैसे सस्ता हो गया। खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी काबीना तश्कील, इमरान खान की हदायत को नजरअंदाज कर दिया गया। बलूचिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाइयां, भारतीय हमायत याफ्ता 18 दहशतगर्द हलाक। भारत की पेशकश, तालिबान को चतराल दरिया पर डैम बनाने में मदद। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, हाउस रेंट अलाउंस में 85% इजाफा। और बहावलपुर में छोटी बच्ची के कत्ल का मुबैना मुलजम पुलिस मुकाबले में हलाक। डक्की बाई की अहलिया से रिश्वत लेने वाले अफसरान से 2 करोड़ से जायद रकम बरामद। बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और सबसे आखिर में पाकिस्तान में सोने और चांदी की कीमतों में अचानक इजाफा। तो चलिए चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तो सबसे पहले कि हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल, डीजल और दीगर ईंधन की कीमतों में इजाफा कर दिया। वफाकी हुकूमत ने अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल, डीजल, मट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2.43 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके बाद ये कीमत 265.43 रुपए फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 3.02 रुपए इजाफा हुआ है और ये अब 278.44 रुपए फी लीटर दस्तयाब होगी। ओगरा के मुताबिक मट्टी के तेल की कीमत में 3.34 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद नई कीमत 185.05 रुपए मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1.22 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है और ये अब 163.98 रुपए फी लीटर फरोख्त होगी। ये इजाफा आलमी मार्केट की कीमतों और मुल्क की महंगाई के पेश नजर किया गया है और नई कीमतें रात 12 बजे से नाफिजुल अमल हो गई हैं। के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ कि पाकिस्तान में 2 दहाइयों बाद समंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए कामयाब बोलियां। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पाकिस्तान में 2 दहाइयों बाद ऑफशोर में तेल और गैस की तलाश के लिए बोलियां कामयाब हो गई हैं। इसमें 23 ब्लॉक्स शामिल हैं, जिनके लिए इब्तदाई लाइसेंस फीस तकरीबन 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि ड्रिलिंग के दौरान ये सरमायाकारी 1 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है।
کامیاب گولیاں تقریباً 53,510 مربع کلومیٹر کے رقبے پر مرکوز ہیں اور امریکی ادارے نے ان علاقوں میں ممکنہ ذخائر کا تخمینہ 100 ٹریلین کیوبک فٹ گیس لگایا ہے۔ اس کامیابی سے پاکستانی معیشت اور ملکی توانائی کے شعبے کو ایک مضبوط فروغ ملے گا۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف کہ ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 69 روپے 44 پیسے سستا ہو گیا۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے 1 نومبر سے گھریلو ایل پی جی کی قیمت میں کمی کر دی ہے۔ فی کلو قیمت میں 5.88 روپے کمی کے بعد 11.8 کلو گرام کا گھریلو سلنڈر 69.44 روپے سستا ہو گیا ہے اور نئی قیمت 2,378.99 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اس کمی کے بعد فی کلو ایل پی جی کی قیمت 201.60 روپے ہو گئی ہے۔ اس اقدام کا مقصد گھریلو صارفین کو بڑھتی ہوئی مہنگائی اور مہنگے کرایوں سے ریلیف فراہم کرنا ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ خیبر پختونخوا کی 13 رکنی کابینہ تشکیل، عمران خان کی ہدایت کو نظر انداز کر دیا گیا۔ صوبائی قیادت نے خیبر پختونخوا کی 13 رکنی کابینہ تشکیل دے دی، جس میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ہدایت کو نظر انداز کیا گیا۔ عمران خان نے ہدایت دی تھی کہ کابینہ صرف 5 سے 8 ارکان تک محدود ہو اور کچھ مخصوص افراد شامل نہ کیے جائیں۔ تاہم صوبائی قیادت نے ان ہدایات پر عمل نہیں کیا اور کابینہ میں تمام ارکان شامل کر لیے۔ صوبائی وزیر مینا خان افریدی کے مطابق وزیر اعلیٰ کو اپنی ٹیم منتخب کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے اور کسی بھی وقت رد و بدل ممکن ہے۔ کابینہ میں سینئر اور تجربہ کار افراد کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو بھی موقع فراہم کیا گیا ہے تاکہ صوبے میں کارکردگی بہتر ہو اور سیاسی توازن قائم رہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف کہ بلوچستان میں فورسز کی کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ 18 دہشت گرد ہلاک۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں کوئٹہ اور ضلع کیچ میں 28 اور 29 اکتوبر کو 2 الگ الگ کارروائیاں کی۔ ان کارروائیوں کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 18 دہشت گرد ہلاک ہوئے، کوئٹہ میں 14 دہشت گرد ہلاک ہوئے، جبکہ ضلع کیچ میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ اس دوران دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا۔ یہ کارروائیاں علاقے میں امن قائم رکھنے اور دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات کے لیے کی گئی ہیں۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف کہ بھارت کی پیشکش، طالبان کو چترال دریا پر ڈیم بنانے میں مدد۔ طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے حال ہی میں بھارت کا دورہ کیا، جس کے بعد کابل میں بھارتی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دیا گیا۔ بھارت نے افغانستان میں ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس کی تعمیر میں تعاون کرنے کی پیشکش کی ہے۔ بھارتی ترجمان کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان گزشتہ عرصے میں مختلف منصوبوں پر تعاون کی تاریخ موجود ہے اور مستقبل میں بھی مزید مشترکہ منصوبے ممکن ہیں۔ طالبان کے نمائندہ سہیل شاہین نے بھارت کی اس خیر سگالی کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے کئی مواقع موجود ہیں۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف کہ سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری، ہاؤس رینٹ الاؤنس میں 85% اضافہ۔
وفاقی حکومت نے گریڈ 1 سے 22 تک کے تمام ملازمین کے لیے ہاؤس رینٹ الاؤنس میں 85% اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ اضافہ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں نافذ العمل ہوگا اور اس سے قومی خزانے پر مجموعی طور پر تقریباً 12 ارب روپے کا اثر پڑے گا۔ وزارت ہاؤسنگ اور ورکس نے وفاقی حکومت کو یہ تجویز دی تھی کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور کرایوں میں اضافے کے پیش نظر سرکاری ملازمین کے لیے رینٹل سیلنگ میں اضافہ کیا جائے۔ آخری بار اس میں ترمیم 28 ستمبر 2021 کو کی گئی تھی۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف، جو کہ بہت افسوسناک ہے کہ بہاولپور میں بچی کے قتل کا مبینہ ملزم پولیس مقابلے میں ہلاک۔ بہاولپور میں 10 سالہ بچی کی لاش کھیتوں سے ملی۔ ابتدائی تحقیقات میں بچی کے ساتھ زیادتی کی شواہد ملے ہیں۔ پولیس ملزم کو عدالتی برآمدگی کے لیے لے جا رہی تھی کہ اس کے ساتھیوں نے اسے چھڑانے کی کوشش کی اور پولیس پر فائرنگ کر دی۔ اس دوران مبینہ ملزم پولیس کے ساتھ مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے سے علاقے میں شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور پولیس کی کارروائی کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف کہ ڈکی بھائی کی اہلیہ سے رشوت لینے والے افسران سے 2 کروڑ سے زائد رقم برآمد۔ لاہور کی عدالت نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے 6 افسران کا 3 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ FIA نے بتایا کہ ملزمان سے 2 کروڑ سے زائد رقم برآمد کی گئی ہے۔ علی رضا سے 70 لاکھ، زوار سے 90 لاکھ، یاسر گجر سے 18 لاکھ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے 36 لاکھ 48 ہزار اور ایڈیشنل ڈائریکٹر سے 1 کروڑ 25 لاکھ 48 ہزار ریکور کیے گئے ہیں۔ عدالت نے ملزمان کو 3 نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم بھی سنا دیا۔ بابر اعظم نے T20 کرکٹ میں روہت شرما کا ریکارڈ توڑ دیا۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرے T20 میچ میں بابر اعظم نے سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ توڑ دیا۔ نوجوان اوپنر سائم ایوب نے 38 گیندوں پر 71 رنز بنائے، جس میں 6 چھکے اور 5 چوکے شامل تھے۔ بالنگ میں سلمان مرزا نے 4 اوورز میں صرف 14 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کی، جبکہ فہیم اشرف نے سب سے زیادہ 4 وکٹیں حاصل کی۔ بابر اعظم نے 18 گیندوں پر 11 رنز بنا کر بھارت کے سابق کپتان روہت شرما کا ریکارڈ توڑ دیا۔ اور اس کے بعد سب سے آخر میں سب سے اہم خبر کہ پاکستان میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اچانک اضافہ۔ پاکستان میں مسلسل کمی کے بعد سونے کی قیمت میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے۔ فی تولہ سونا 5300 روپے اضافے کے بعد 4,24,162 روپے تک پہنچ گیا۔ 10 گرام سونا بھی 4,544 روپے مہنگا ہو کر 3,63,650 روپے کا ہو گیا۔ بین الاقوامی منڈی میں بھی سونا مہنگا ہوا، جہاں قیمت $53 اضافے کے بعد $4,018 فی اونس تک پہنچ گئی۔ دوسری جانب چاندی کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا اور فی تولہ چاندی 158 روپے سے بڑھ کر 5,192 روپے کی سطح پر پہنچ گئی۔ تو سامعین اور ناظرین، یہ تھی آج کی تمام اہم خبریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام خبریں پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کے پاس کسی بھی خبر کے بارے میں کوئی رائے،
تبصرہ یا سوال ہے تو برائے کرم ساتھ نیوز وائر کے فیس بک پیج پر ضرور شیئر کریں تاکہ ہم آپ کی رہنمائی اور تجاویز کو شامل کر سکیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اب اگلی بریکنگ نیوز تک۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔